वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतरी पर इज़हार इत्मीनान। कहा, क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी से आलमी कैपिटल मार्केट तक रसाई में मदद मिलेगी। पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इशारे बेहतर हो रहे हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग ने पाकिस्तान की रेटिंग 1 दर्जा बेहतर करके B- कर दी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में क़बाइली अमायदीन का जरगा। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में ज़म अज़ला के क़बाइली अमायदीन की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ज़मशुदा अज़ला में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और दीगर इदारों के जवान जाम शहादत नोश कर रहे हैं। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम मकातब फ़िक्र के अकाबरीन को मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। और लेजेंड अमेरिकी रेसलर हल्क होगन 31 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। हल्क होगन को दिल का दौरा पड़ा। 1980 की दिहाई में हल्क होगन WWE के बड़े सुपरस्टार बने। होगन ने 5 बार WWF का टाइटल अपने नाम किया। होगन को रेसलिंग की तारीख के बड़े स्टार्स में शुमार किया जाता है। और पाक फौज के 2 जवान खाके वतन पर कुर्बान। मस्तूम में सिक्योरिटी फोर्सेस का फितना हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन। मेजर जियाद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द मारे गए। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का शहीदों को खिराज अक़ीदत। मोहसिन नकवी और इसहाक डार मेरे सूबे पर बात नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा के फैसले सूबे में ही होंगे। अली अमीन गंडापुर का वफाकी वजीरों को पैगाम। कहते हैं, वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। हमारे साथ मुसलसल ज्यादती हो रही है। हमारे वाजिबात अदा किए जाएं। हम सूबे के अवाम की राय के मुताबिक फैसले ले रहे हैं। हमारा सूबा अपने वसाइल के साथ तरक्की करने की सलाहियत रखता है। गुट तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं। जो गुट तालिबान की सिफारिश करेगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो शख्स असलहे के साथ नजर आया उसके खिलाफ एक्शन होगा। दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का अली अमीन गंडापुर को जवाब। एक्स पर पैगाम में सवाल किया, एक अहम सूबाई ओहदेदार DI खान में तालिबान को हर माह कितने पैसे देता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था, दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन से कार्रवाई की इजाजत नहीं देंगे। शराब व असलहा केस। वजीर आला KP के दोबारा तहरीरी वारंट जारी। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद के सिविल जज ने जारी किए। 29 जुलाई को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वजीर आला KP की जानिब से दी जाने वाली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी। एडवोकेट जनरल ने अली अमीन गंडापुर की जगह 242 का बयान रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त की थी। कयामत खेज सैलाबी रेला तबाही की दास्तान छोड़ गया। पत्थरों के साथ आने वाला रेला सब कुछ खसो खाशाक की तरह बहा ले गया। कीचड़ में फंसी गाड़ियां हौलनाकी बयान कर रही हैं। ऐनी शाहिद ने बताया, सैलाबी रेले में हमारी गाड़ी डगमगाई। पुलिस और मकामी लोगों ने रेस्क्यू किया और पहाड़ पर भेज दिया। अपनी आंखों के सामने लोगों को डूबते देखा। 17-18 गाड़ियां बेरहम रेले की नजर हुई। गिलगित बल्तिस्तान में आबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग से हर तरफ तबाही। सड़कें बह गईं, पुल टूट गए, फसलें मुतासिर। 100 से जायद घर मलियामेट हो गए। मुतासिरा इलाकों में रेस्क्यू, सर्च और इमदादी ऑपरेशन तेज। शाहराह रेशम ट्रैफिक के लिए खुली है। फंसे हुए 300 से जायद सयाहों को रेस्क्यू करके गिलगित, स्कर्दू और चिलास मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक कहते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 7 लाशें निकाली जा चुकी। खराब मौसम के बायस सर्च और रिलीफ ऑपरेशन में मुश्किलात का भी सामना। सैलाबी रेले में बह जाने वाले 3 साल के अब्दुल हादी की लाश मिल गई। लोधरा की डॉक्टर फैमिली के लिए सयाहत सानेहा बन गई। स्कर्दू से वापसी पर डॉक्टर साद इस्लाम की बीवी, भाई और बेटा सैलाबी रेले में बह गए। 3 साल का अब्दुल हादी और डॉक्टर मशल गिरे। बचाने के लिए जाने वाला फहद इस्लाम भी रैली की नजर हो गया। फहद इस्लाम और डॉक्टर मशल की नमाज जनाजा लोधरा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहम शख्सियात शरीक हुई। 3 साल के अब्दुल हादी की मैयत भी लोधरा पहुंचाई जा रही है।
فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کو آزادی کا حق دینا ہوگا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل میں اظہار خیال۔ پاکستان کی زیر صدارت اجلاس میں کہا OIC نے لیبیا، افغانستان، شام، یمن میں امن کے لیے کام کیا۔ پاکستان OIC کا بانی ممبر ہے اور تعاون جاری رکھے گا۔ عالمی امن کے لیے OIC پل کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس وقت دنیا کو عالمی عدم استحکام، انسانی بحران کا سامنا ہے۔ تشویشناک صورتحال اصولی کارروائی کا تقاضا کرتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا اسحاق ڈار اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں کے لیے امریکہ کے دورے پر ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے پر جامع بات چیت ہو رہی ہے۔ پاکستان بھارت کو سنجیدہ مذاکرات کی دعوت دے چکا۔ بھارت کو فیصلہ کرنا ہوگا کون سی پالیسی اپناتا ہے۔ ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کی حتمی تاریخ طے کی جا رہی ہے۔ غزہ میں بھوک کی وجہ سے فلسطینی دم توڑ رہے ہیں، فوری امداد بحال ہونی چاہیے۔ پاکستان کا اسرائیل اور حماس میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ پانچ اگست کو اسلام آباد نہیں جا رہے، ہر جگہ پرامن احتجاج ہوگا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں PTI رہنماؤں کے خلاف کارروائیاں ہمیں دبانے کی کوشش ہے۔ ابھی 4 اکتوبر کے کیسز باقی ہیں۔ ہمارے 39 پارلیمنٹیرینز پر تلوار لٹک رہی ہے۔ ایک ہی مطالبہ تھا، جو ملوث ہوں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ مراد سعید منتخب ہو چکے، اب ان کا فیصلہ ہے وہ کیا چاہتے ہیں۔ بیٹی کا قتل جائز قرار دینے والی ماں کی عدالت میں پیشی۔ کوئٹہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مقتولہ بانو کی ماں کو 2 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ خاتون نے ویڈیو بیان میں کہا تھا بانو کو بلوچ رسم و رواج کے مطابق سزا دی گئی۔ فیصلے میں سردار شیرباز ساتکزئی کا قصور نہیں، گرفتار کیے گئے افراد بھی رہا کیے جائیں۔ توہین مذہب کے الزامات پر کمیشن بنانے کے فیصلے کے خلاف اپیل منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس سردار اعجاز اسحاق کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے فیصلے پر عمل درآمد روک دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ورلڈ بینک کے ریجنل نائب صدر کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ طویل شراکت داری پر عالمی بینک کا شکریہ ادا کیا۔ سنتاس معاہدے پر جائز موقف کے لیے عالمی بینک کی اصولی حمایت کو سراہا۔ بین الاقوامی قانون کی پاسداری اور علاقائی امن کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔ عثمان ڈیون نے پاکستان کی جاری میکرو اکنامک بحالی کی تعریف کی۔ ادارہ جاتی اصلاحات اور جامع اقتصادی ترقی کے فروغ میں پاکستان کی مضبوط قیادت کو اہم قرار دیا۔ پاکستان چین کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ دونوں ملکوں میں تجارت، معیشت، ثقافت اور علاقائی روابط کے فروغ کے وسیع مواقع ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی چینی سفیر سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا خطے میں امن، سلامتی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ پاکستانی عوام اپنے آہنی بھائی چین کی مستقل حمایت پر شکر گزار ہیں۔ چین پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ بھارتی بورڈ کرکٹ کو سیاست سے الگ نہ رکھ سکا، بھارت کی ہٹ دھرمی۔ ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس بغیر نتیجہ ختم۔ ایشیا کپ سے متعلق حتمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ ذرائع کا کہنا ہے ایشیا کپ کے بارے میں بھارتی بورڈ کچھ دن میں اپنی حکومت سے پوچھ کر بتائے گا۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی کا کہنا ہے ایشیا کپ کا اعلان جلد ہوگا۔ بھارتی بورڈ سے بات چیت جاری ہے، امید ہے معاملہ حل ہو جائے گا۔ سیاست کو ACC کے معاملات سے دور رکھنے پر سب نے اتفاق کیا۔ کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ اجلاس بڑے اچھے ماحول میں ہوا، تمام ارکان کا شرکت پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کچھ لوگ ڈھاکہ نہیں آ سکے، ایسا ہوتا ہے۔ محسن نقوی نے ایشیا کپ سے پہلے پاکستان، افغانستان اور UAE میں سہ ملکی سیریز کی بھی تصدیق کر دی۔ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے، گرین شرٹس بنگلہ دیش کے خلاف آخری T20 میں 74 رنز کے بھاری مارجن سے کامیاب، مگر سیریز 2-1 سے ٹائیگرز کے نام۔ میزبان ٹیم 179 رنز کے تعاقب میں 104 پر ڈھیر، 9 بلے باز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ سلمان مرزا نے 3، محمد نواز اور فہیم اشرف نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ ڈھاکہ میں شاہینوں نے پہلے کھیل کر 7 وکٹ پر 178 رنز بنائے۔
حسن نواز نے 33 اور محمد نواز نے 27 رنز کی اننگز کھیلی۔ صاحبزادہ فرحان 63 رنز بنا کر میچ کے ہیرو قرار پائے۔ سفیان مقیم کا قصور کیا؟ 10 ٹی20 میں 18 وکٹیں، زمبابوے میں 5 وکٹوں کا کارنامہ، مگر پھر بھی موقع نہیں ملا۔ رضوان کی کپتانی میں بھی ٹیم سے دور رکھا گیا۔ اب بھی 15 رکنی اسکواڈ میں سفیان مقیم کے علاوہ سب کو آزما لیا گیا۔ سفیان کو پاکستان ٹی20 کا مستقبل بھی کہا جاتا ہے۔ مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان اور پاکستان کی ترقی کا راستہ نہیں روک سکتے۔ بلوچ عوام پاکستان کے ساتھ تاریخ، مذہب، ثقافت اور روایت کے رشتوں میں جڑے ہیں۔ ڈی جی آئی ایچ سی آر کی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں طلباء سے گفتگو۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آپریشن بنیان مرصوص میں مسلح افواج کی حکمت عملی اور کامیابی پر روشنی ڈالی۔ کہا، فتح میں عوام کی حمایت، بالخصوص نوجوانوں کا کردار اہم رہا۔ طلباء نے بنیان مرصوص کی تاریخی فتح پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ غزہ میں بھوک سے مزید 10 افراد دم توڑ گئے۔ 24 گھنٹے میں مزید 77 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ صہیونی فوج نے امداد کے منتظر 25 افراد کو نشانہ بنایا۔ وسطی غزہ میں 2 صحافی شہید۔ حماس نے جنگ بندی معاہدے کے لیے جواب ثالثوں کو بھیج دیا۔ اسرائیل کو اسلحہ دینا بند کرو۔ یورپی پارلیمنٹ کے 60 سے زائد ارکان کا اسرائیل کے خلاف ہنگامی اقدامات اور پابندیاں لگانے کا مطالبہ۔ اراکین نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف کایا کلاس کو خط میں لکھا، غزہ میں جاری سنگین انسانی بحران اور امدادی مراکز پر اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ یورپی یونین کو اب خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ تیونس کے صدر کا کہنا ہے، غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ ٹرمپ کے مشیر کو غزہ میں بھوک سے 2-4 بچوں کی تصاویر دکھائیں، فیصلہ کن اقدام کا مطالبہ کیا۔ سندھ حکومت کا وفاق سے K4 منصوبے کے لیے فنڈز کی فراہمی کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وفاقی وزیر آبی وسائل سے ملاقات میں کہا، K4 پر اب تک 86 ارب روپے خرچ ہو چکے، وفاق سے مزید 78 ارب درکار ہیں۔ صوبائی حکومت 1.2 ارب روپے جاری کر رہی ہے۔ K4 سے کراچی کو یومیہ 260 ملین گیلن پانی ملے گا۔ میاں معین وٹو نے یقین دلایا، وزیر اعظم سے بات کر کے اضافی فنڈز فراہم کریں گے۔ پاکستان میں چینی مسافر طیارے لانے کے لیے تیار ہیں۔ چیئرمین ایئر کراچی حنیف گوہر کا کہنا ہے، ابتدائی مرحلے میں طیارے چینی پائلٹ آپریٹ کریں گے۔ ڈومیسٹک کرایوں میں 40% تک کمی متوقع ہے۔ طیارہ 150 مسافروں کی گنجائش رکھتا ہے۔ سول ایویشن نے چینی طیاروں پر اعتراض نہیں اٹھایا۔ روس میں مسافر طیارہ گر کر تباہ، تمام 50 افراد ہلاک۔ طیارے کا ملبہ روس کے مشرقی علاقے سے ملا۔ طیارے میں عملے کے 6 ارکان اور 5 بچوں سمیت 50 افراد سوار تھے۔ سائبیریا کی انگارا ایئر لائن کا طیارہ چین کی سرحد کے قریب ریڈار سے غائب ہو گیا تھا۔ اٹلی میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ بریشیا میں مصروف شاہراہ پر طیارہ گر کر آگ کے گولے میں تبدیل ہوا، 4 گاڑیاں بھی شعلوں کی زد میں آئیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ترجیحی تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی کی تشکیل پر اتفاق۔ پاکستان کو برآمد کی جانے والی افغان اشیاء پر عائد ٹیرف کم ہو کر 22% ہو جائے گا۔ افغانستان کو ٹماٹر، انگور، سیب اور انار کی برآمد پر ڈیوٹیز میں رعایت دی جائے گی۔ پاکستان کو آلو، کینو، کیلے اور آم برآمد کرنے پر رعایت ملے گی۔ وفاقی کابینہ سے معاہدے کی منظوری لی جائے گی۔ اطلاق 1 اگست سے ہوگا۔ ایلون مسک کی کمپنیوں کو تباہ نہیں، ترقی دینا چاہتا ہوں، امریکی صدر ٹرمپ کا نیا بیان۔ سوشل میڈیا پر لکھا، سب کہہ رہے ہیں ایلون مسک کی کمپنیوں کو تباہ کر دوں گا، چاہتا ہوں کہ ملک کے تمام کاروبار بے مثال ترقی کریں، جتنا وہ آگے بڑھیں گے اتنا ہی امریکہ ترقی کرے گا، اور یہ سب ہم سب کے لیے اچھا ہے۔
ورلڈ انڈر 19 والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز، افتتاحی میچ میں بیلجیم کو اسٹریٹ سیٹ میں شکست دی۔ قومی ٹیم اگلے میچ میں میزبان ازبکستان سے مقابلہ کرے گی۔ اور ہیپی برتھ ڈے ایشین بریڈ مین ظہیر عباس 78 برس کے ہو گئے۔ سابق کپتان فرسٹ کلاس کرکٹ میں سینچریوں کی سینچری بنانے والے واحد ایشیائی بلے باز ہیں۔ 78 ٹیسٹ 62 ون ڈے میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ 2015 میں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے چیئرمین بنے، ICC ہال آف فیم میں بھی شامل۔